बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बात यह है कि साथ मैं हूँ हिना आदिल। नाज़रीन, दुनिया भर में सियासी जमातें मईशत, मुआशरत और इमरजेंसी हालात से निपटने के मुतबादिल नमूने पेश करती हैं, जबकि हमारा मामला मुख्तलिफ है। साजिश, अफवाह और बेयकीनी के तवील सफ़र ने हमें एतमाद का लामुतनाही बहरान बख्शा है। सियासी क़यादत और अवाम में राबता सिरे से मौजूद ही नहीं। तकरीबन 7 दहाइयों से बदउनवानी, नाअहली और कौमी मुफाद की राह में रुकावट करार दिए जाने वाली रवायत से जन्म लेने वाले इज्तिमाई नफ्सियात को सियासी अमल पर यकीन है और ना जमहूरियत पर एतमाद। जिस जोश और जज्बे से अहले गजा के लिए आंसू बहाए जा रहे हैं, उसी शिद्दत से मुल्की हालात में बेहतरी के लिए मसीहा और मौजिज़े का इंतज़ार भी हो रहा है। नाज़रीन, आज की बात यह है कि आम इंतखाबात का पंडाल 8 फरवरी को सजेगा। सदर मुमलिकत ने आम इंतखाबात की तारीख पर दस्तखत कर दिए हैं और दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में पेश हो गई है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का कहना है कि इंतखाबात बगैर किसी रुकावट होने चाहिए। इलेक्शन का नकारा बजते ही सियासी बयानिए में तेजी, यकसा लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा फिर जोर पकड़ने लगा, जबकि इलेक्शन के ऐलान के साथ ही PTI को भी बड़ा रिलीफ मिल गया। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे कि गजा में इंसानी बहरान संगीन है। खूनरेजी का आज 28वां रोज़ है। इसराइली फौज का जबालिया के बाद अलबरिज कैंप पर हमला और पनाह गजीनों के कैंप पर भी बम बरसाए जा रहे हैं। मजलूम फ़लस्तीनियों की मदद में आलमी बरादरी की बेहिसी अपने उरूज पर है और फ़लस्तीनियों से इजहारे यकजहती के लिए दुनिया भर में मुजाहरे जारी हैं। इन तक पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे नसीर वागा साहब, रिजवान रजी साहब, सलमान आबिद साहब और हमें ज्वाइन करेंगे इम्तियाज़ आलम साहब और खालिद फारूकी साहब। मैं आपसे आगाज़ करूँगी। इम्तियाज़ आलम साहब, कुफ्र टूटा, खुदा खुदा करके बेयकीनी के बादल छट गए हैं और आम इंतखाबात की जो तारीख है उसका ऐलान कर दिया गया है, क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि काजी फायज ईसा साहब ने बहुत दानिशमंदी का मुजाहरा किया है। वो काम जो जस्टिस बंदयाल नहीं कर सके थे, ख्वाहिश के बावजूद कि सियासी जमातें इत्तफाक कर लें तारीख पे, उन्होंने आज इदारों में और कल इदारों में मुदाखलत किए बगैर और उनके इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट ने छीने बगैर या एक्वायर किए बगैर उन्होंने दोनों इदारों को, सदारती महल को और इलेक्शन कमीशन को इस बात पे एक तारीख पे मुत्तफिक होने पर मजबूर कर दिया और फैसला उन्हीं का है। और साथ ये भी कि जो आईनी पोजीशन है कि सदर साहब अगर वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद का वोट पेश हो गया हो तो वो असम्बली नहीं तोड़ सकते, और ये कि इख्तियार ये सदर साहब का है कि वो ऐसी असम्बली जो वो तोड़े उसके इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। बहुत बेहतर होता कि सदर साहब जो हैं, अलवी साहब, वो जब असम्बली दोबारा तोड़ी गई यानी अपने वक्त पे, तो उस वक्त फौरी तौर पे जब वो नोटिफिकेशन हुआ उसके साथ तो तारीख का ऐलान करना। अच्छा। लेकिन लगता ही है कि इंतजामिया के जो हमारी मुक़तदरा जिसे भी कहते हैं, जो भी है, उनका तैयार नहीं थी अभी इलेक्शन के लिए, लिहाजा वो इस सारे मामले को मैनिपुलेट करते रहे ताकि अब 6 महीने गुजरने के बाद इलेक्शन होने जा रहे होंगे। मैं समझता हूँ आईनी तौर पर भी कुछ हुक्म हमें नजर आते हैं। ये फिर जो फैसला है ये मुझे एक पार्लिमानी निज़ाम या जमहूरी निज़ाम के हक में एक ज़रूरत का फैसला है। ये डॉक्ट्रिन ऑफ पार्लियामेंट्री नेसेसिटी है, लगता डेमोक्रेटिक नेसेसिटी, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब अगर इसकी आईनी मुश्किल में जाते तो ये बेंच ना रहता, और सबने इत्तफाक किया कि यही बेंच रहे, क्योंकि अगर तो आईनी पिटीशन और आईनी सवालात ज़ेरे बहस आने थे होते तो फिर 5 रुकनी बेंच बनना था और ये बेंच टूट जाता। लिहाजा मुख्तलिफ पार्टीज ने भी इससे एतराज़ किया और उन्होंने कोशिश की कि इत्तफाक यही बेंच को फैसला कर दे। तो मैं समझता हूँ कि इसमें ख़ास बात जो है वो ये है कि चीफ जस्टिस ने अपनी मिसाल से ये मिसाल कायम की है कि इदारों को दूसरे इदारों के मामले में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। और आज सुप्रीम कोर्ट ने ना इलेक्शन कमीशन के मामले में है कि आईनी इख्तियारात में मुदाखलत की है, ना सदर साहब के आईनी इख्तियार को रद्द किया है। एक अच्छी मिसाल कायम की है, शायद ये पल्ले पड़े और इदारों के भी कि वो भी इसी तरह का रवैया अख्तियार करें।
بالکل ٹھیک ہے. فاغر صاحب آپ کیسے کتنا خوش آئند سمجھتے ہیں؟ کل تک ہم نے دیکھا ہمارے پروگرام کے درمیانی مشاورت جو تھی وہ چل رہی تھی اور اتفاق نہیں ہو پایا, پھر اس کے بعد ڈیٹ اناؤنس کر دی گئی صدر مملکت کی جانب سے بھی, جی فوری بعد اناؤنس کر دیا گیا عام انتخابات کا پنڈال 8 فروری کو سجے گا. کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ خبر اور یہ فیصلہ تو ظاہر ہے پوری قوم اور ملک کے لیے بہت خوش آئند ہے. جیسے امتیاز عالم صاحب نے کہا ہے, میں بالکل اس چیز کو وٹنس کرتا ہوں کہ آخر چیف جسٹس آف پاکستان نے بغیر کوئی اور رولا ڈالے یا کوئی اور آئینی اور قانونی مسائل کھڑے کیے بغیر انہوں نے انتہائی عقل مندی اور دانش کے ساتھ ایسا ایک راستہ نکالا ہے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہا ہے کہ آپ صدر پاکستان کے پاس جائیں. کل کو کوئی پارٹی یہ نہ کہے کہ جی یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے خود اکیلے ہی فیصلہ کیا ہے, پھر اس پہ کوئی نہ کوئی ایشو کھڑا نہ ہو جاتا. لہٰذا انہوں نے صدر پاکستان کی طرف ان کو بھیجا اور شکر ہے کہ چلے وہ بھی باقی ساری باتیں چھوڑ کے تمام سٹیک ہولڈرز آن بورڈ ہوں. ہاں جی آن بورڈ ہو گئے, اور جس میں تمام سیاسی جماعتیں بھی خوش ہوں گئی. اب دیکھیے یہ فیصلہ قوم اور ملک کے لیے تو بہت اچھا ہے. آج جیسے انہوں نے پھر اپنی سماعت کے دوران کہا کہ اس میں کسی قسم کا کوئی تبدیلی رد و بدل نہیں ہوگی, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے میڈیا کو بھی آگاہ کیا اور تنبیہ کی ہے کہ کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہ پھیلائیں جس سے ان کے الیکشن کے انعقاد میں مزید لوگوں میں بددلی اور ایک ڈوئل سوچ جو ہے وہ پیدا ہو. لہذا کوئی بندہ ایسا نہیں کرے گا. بس اب الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور یہ یقینی ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے. کم از کم ان کے اس بیان سے, چیف جسٹس آف پاکستان کے اس بیان سے ملک اور قوم پوری میں ایک سٹیبلٹی آئی ہے. ان کے ذہنوں میں اس چیز کا یقین بیٹھ گیا ہے کہ اب انتخابات کسی بھی صورت میں اللہ نہ کرے کوئی بہت بڑی کوئی ایسی آفت یا پرابلم نہ آ جائے تو الیکشنز جو ہیں وہ ہر حال میں 8 فروری کو ہونے جا رہے ہیں. اس چیز نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اس بات پہ تیار کر لیا کہ وہ اب اپنی الیکشن مہم کو شروع کرے. اس میں ایک اور خوش آئند بات یہ ہے کہ جو خبروں سے اور باتوں سے حالات سے پتہ چل رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی اجازت ملی ہے کہ جی وہ بھی اپنی الیکشن کمپین کریں. اب پی ٹی آئی کے کن لوگوں کو اس میں اجازت نہیں ملتی الیکشن لڑنے کو, یہ تو ابھی بات کی بات ہے, لیکن اٹس گڈ جیسچر, یہ ایک بہت اچھی خبر ہے. سارا پاکستان تمام لوگ الیکشن کا انتظار کر رہے تھے اور یقین جانیں الیکشنز ہی اس ملک کا حل ہے. ٹھیک ہے رضی صاحب, جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں کہ کتنا خوش آئند ہے انتخابات کا ہونا, ویسے ہی ملکی معاشی حالات ہیں اس پر کس حد تک اثر انداز ہوگا یہ اعلان, کیونکہ اس کے بعد ہی اسٹیبلٹی آئے گی اور جیسے پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی تو اکنامک اسٹیبلٹی بھی آ جائے گی. دیکھیے گورنمنٹ بنے گی, گورنمنٹ بننے کے بعد پھر پالیسیز آئیں گی, اسٹیبلٹی کا عمل تو تب شروع ہوگا ریئل ٹائم میں اگر ہم لیکن پہلا قدم تو پہلا قدم لیا ہے. تو سینٹیمنٹس جو ہوتے ہیں اس کا انڈیکیٹر, سینٹیمنٹ کا انڈیکیٹر جو ہوتا ہے وہ سٹاک ایکسچینج ہوتا ہے, اور سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ ان برے حالات کے اندر بھی جب ہمارا مینوفیکچرنگ سیکشن لو پرفارمنس میں جا رہا ہو, وہ اگر اچھل کے آسمان کو وج رہی ہے تو یہ صرف سینٹیمنٹ کا انڈیکیٹر ہے, اس کے فنڈامنٹلز نہیں ہیں. دیکھیے بہت ایک بات ہوئی ہے لیکن میں اس کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جرنلسٹوں کو بھی ایڈوائز کیا ہے کہ وہ اس کے بارے میں کہ الیکشن نہیں ہو رہے, اس کے بارے میں غیر یقینی کی صورتحال پیدا نہ کریں. اور میرا خیال ہے لائٹر وین میں انہوں نے یہ بھی کہا, اور بھی بڑی باتیں کی ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ بنیادی طور پہ اس وقت ہمارا ایشو جو ہے وہ فیک نیوز ہے. میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ جمہوریت کو کسی اور چیز سے خطرہ ہے, فیک نیوز سے زیادہ خطرہ ہے. اچھا, ہم وہ قوم ہیں جنہوں نے 1958 کے اندر جو الیکشن ملتوی ہوئے تھے وہ جا کے 1970 میں جا کے اس قوم کو واپس ملے تھے. 8 اکتوبر 1977 میں جو الیکشن ملتوی ہوئے تھے وہ جا کے 1985 میں جا کے اس قوم کو واپس ملے تھے. یہ ہمارا ماضی رہا ہے, اس لیے ہم ڈرتے ہیں کہ ہمارا الیکشن پھر نہ چرا لیا جائے, اور اس ڈر کے باعث جو ہیں لوگ ان خدشات کا اظہار کرتے ہیں, اور ان کے خدشات کو سنا جانا چاہیے. آئینی اداروں کو ان خدشات کو ایڈریس کرنا چاہیے. اس قوم کے ساتھ ایک سے زائد مرتبہ ہاتھ ہو چکا ہے, اس لیے یہ ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. لیکن بہرحال حکم ہے سپریم کورٹ کا,
تو ہم اس کے اوپر عمل درآمد کر رہے ہیں، اور ہم اس طرح کی کوئی افواہ نہیں پھیلانے کی کوشش کر رہے کہ الیکشن آگے جا رہے ہیں۔ دیکھیں جب سپریم کورٹ نے، کیئر ٹیکر حکومت نے، الیکشن کمیشن نے اور پریزیڈنٹ آف پاکستان سب نے لکھ کے دیا اور سپریم کورٹ نے اس کے اوپر مہر لگا دی اور اس کو لاک کر دیا، تو اب اس کے اندر کوئی ابہام نہیں رہ جانا چاہیے۔ لیکن اسی ملک کے اندر کچھ قوتیں جو ہیں وہ جرنلسٹوں کے کان کے اندر پھونک مارتی تھیں، اور وہ جرنلسٹ میڈیا کے اوپر آ کے ہمیں بتاتے تھے کہ الیکشن ہونے کا دور دور تک کوئی ارادہ نہیں ہے، 2 سال کے لیے کیئر ٹیکر سسٹم آیا ہے، کوئی ہمیں بتاتا تھا کہ 5 سال کے لیے کیئر ٹیکر سسٹم آیا ہے۔ کچھ تو ماشاءاللہ اتنے عقل مند تھے، وہ ہمیں یہ بھی بتاتے تھے کہ بنگلہ دیش ماڈل کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے بنگلہ دیش کے اندر امتیاز عالم صاحب کی بڑی نظر ہوتی ہے، بنگلہ دیش والے جو ہیں وہاں کی اپوزیشن کیئر ٹیکر گورنمنٹ مانگ رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ سینہ واجد کے زیر اہتمام جو ہے وہ الیکشن پھر رگ ہو جائیں گے، اس لیے کیئر ٹیکر گورنمنٹ لائی جائے اور سپریم کورٹ کی صدارت میں لائی جائے، جبکہ ہم جو ہیں وہ ایوالو کرتے ہوئے، ہمارا سسٹم ایوالو کرتے ہوئے وہ جا رہا ہے کہ یار ہمیں پولیٹیکل سسٹم، کیئر ٹیکر سسٹم کی ضرورت نہیں ہے، اب اس کو دنیا کی دوسری ڈیموکریسیز کے برابر ہم لا کے کھڑا کریں۔ تو میرا مطلب ہے کہ اس بنگلہ دیش ماڈل کی ہمیں مثالیں دی جاتی تھیں اور کہا جاتا تھا کہ اگلے 5 سال کے لیے آ جائے گا۔ تو میں چیف جسٹس صاحب سے بڑے ہاتھ جوڑ کے عرض کرے کہ ہم دودھ کے جلے ہیں، اس لیے سر چھاچھ بھی پھونک پھونک کر دی جائے۔ صحیح ہے۔ خالد فاروقی صاحب، جس طرح سے ابھی رضی صاحب نے بھی بات کی ہے کہ سب کی جو مشاورت ہے وہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے، تو پھر واقعی کوئی ابہام بچتا نہیں ہے کہ انتخابات ڈیلے ہوں گے یا پھر ابھی نہیں ہو رہے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے جو ابہام تھا وہ اب ختم ہو گیا، ڈیٹ اناؤنس ہو گئی ہے، تو اب تو کوئی رکاوٹ جو ہے وہ نہیں آ سکتی سامنے؟ نہیں، میرا یہ نہیں خیال کہ اب کسی کو ابہام پیدا کرنا چاہیے یا ابہام کی کوئی ضرورت ہے، یا کوئی قوت ایسی جو ہے وہ اتنی بہت زیادہ طاقتور ہوگی کہ وہ اب بھی اگر انتخابات کو ملتوی کر دیتی، پھر یہ تو پاکستان کے سیاسی نظام کے ساتھ ایک کھلواڑ ہوگا۔ جس طرح کا پازیٹیو جوڈیشل ایکٹیویزم ہمیں دیکھنے کو ملا ہے گزشتہ 2 دنوں میں، اس کی امید پوری قوم ہمیشہ کرتی رہی ہے، لیکن ہماری بدقسمتی یہ رہی کہ ماضی میں کبھی ہمیں افتخار چودھری صاحب اور کبھی دوسرے ججز جو تھے، ہمارے سینئر ججز جو تھے، انہوں نے ایک پازیٹیو جوڈیشل ایکٹیویزم کی بجائے صرف جوڈیشل ایکٹیویزم دکھایا، جس کے نتیجے میں حکومتیں اور سیاسی نظام یہ مکمل طور پر ڈسٹرب ہوا۔ یہ ہم نے بڑے عرصے کے بعد دیکھا ہے کہ عدالت عظمیٰ نے سیاسی نظام کو پٹری پر لانے کی کوشش کی ہے، اور اس کا کوئی کریڈٹ بھی نہیں چیف جسٹس صاحب لے رہے، بلکہ انہوں نے تو یہ واضح کر دیا کہ سپریم کورٹ کا اس میں یہ نہ سمجھا جائے کہ کوئی حکم ہے، بلکہ یہ 2 آئینی اداروں نے مل کے ایک فیصلہ کیا ہے۔ اور یہ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جو کچھ سپریم کورٹ نے 2 دنوں میں کروا دیا ہے، اگر پاکستان میں ادارے اپنی کہیں ذمہ داری لیں اور سٹیک ہولڈر بنے اور یہ احساس قوم کو بھی دلائیں کہ ہم بیٹھے ہیں اور ہمارے بیٹھے کوئی غیر قانونی غیر آئینی کام نہیں ہوگا، تو یہ بڑی بات ہے۔ اب مسئلہ جو سب سے بڑا ہے وہ یہ ہے کہ جو الیکشن ہمارے سامنے آئیں گے جو فروری میں ہوں گے، اس الیکشن کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی؟ کیا ہم نے یہ بھی ہماری سپریم کورٹ کو یہ دیکھنا پڑے گا اور دیکھنا چاہیے میرے اپنے خیال کے مطابق کہ جو ہم ایک لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں وہ کس حد تک موجود رہتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ جماعتوں کا، جیسے پی ٹی آئی کی طرف سے کچھ شکایات، ہم اگلے سیگمنٹ میں ڈیٹیل میں کرتے ہیں بات خالد فاروقی صاحب۔ یہ فی الحال کی تو یہ خوش آئند ہے کہ انتخابات کی تاریخ جو ہے اس کا اعلان، لیکن بہرحال یہ بہت اچھا فیصلہ ہوا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ اب اس سے کوئی قوت جو ہے، سیاسی قوت یا غیر سیاسی قوت، وہ ارادہ ایسا رکھتی ہو کہ وہ اس پٹری پہ چڑھے نظام کو دوبارہ اتارنے کی کوشش کرے۔ ٹھیک ہے سلمان عابد صاحب، کیا لگتا ہے سپریم کورٹ نے اب جو الیکشن ہونے یا نہ ہونے کا ابہام تھا وہ تو ختم کروا دیا ہے، تمام سٹیک ہولڈرز کو انہوں نے ایک ہی پیج پر لا کر ان سے فیصلہ کروا دیا ہے۔ 8 فروری کو اب انتخابات کا پنڈال سجنے جا رہا ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ابہام تو ختم ہو گیا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور اب بظاہر لگتا ہے کہ انتخابات ہر صورت میں ہوں گے، اور خود عدالت نے کہہ دیا ہے کہ یہ انتخابات کی جو تاریخ ہے اب یہ پتھر پہ لکیر ہے، اب اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا، نہ ہم کوئی عذر قبول کریں گے، اور انتخابات کو یقینی بنایا جائے گا۔ بہت اچھی بات ہے، دیر آئے درست آئے۔ اگرچہ یہ فیصلہ نہیں ہو سکا، اس کا جائزہ نہیں لیا
کہ کن وجوہات کی وجہ سے اور کن کرداروں کی وجہ سے جو 90 دن کے اندر انتخابات ہونے تھے وہ انتخابات کیوں کر نہیں ہو سکے. اس میں صدر نے کیا کردار ادا کیا, اس میں الیکشن کمیشن کا کیا کردار تھا, یا باقی لوگوں نے کیا رول پلے کیا. ابھی ہم نے اس کو رول آؤٹ کر دیا اور ہم نے ایک آگے کا راستہ ڈھونڈا ہے. جیسے انہوں نے کہا نا کہ ہم نے صدر کے اور الیکشن کمیشن کے درمیان جو معاملات ہیں اس میں مداخلت کرنے کی بجائے ایک سہولت کاری کا کردار ادا کیا ہے. تو ایک راستہ نکالا گیا ہے الیکشن کی طرف, کیونکہ الیکشن کے بارے میں ابہام تو پہلے سے موجود تھا. یہ جو چیف جسٹس صاحب نے گلہ کیا نا, یہ گلہ پتہ نہیں جرنلسٹوں سے کر لیا, لیکن گلہ تو ان کو الیکشن کمیشن سے کرنا چاہیے تھا. اور کہا بھی ہے انہوں نے کل اپنے ریمارکس میں, اطہر من اللہ نے, کہ اس ابہام جو پیدا ہوا اس میں سارے فریق شامل تھے نا. اس میں ایوان صدر بھی شامل رہا, اس میں الیکشن کمیشن بھی شامل رہا, اس میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی شامل رہی, اس میں پی ڈی ایم کی جو حکومت تھی وہ بھی شامل رہے, ان کے اتحادی بھی شامل رہے, اور انہی کی بنیاد کے اوپر پھر میڈیا کے اندر کامنٹری ہوتی تھی نا. کیونکہ یہاں بعض وزراء نے آ کے کہا تھا, سنیں, بعض وزراء نے کہا تھا کہ جی الیکشن نہیں ہونے والے, تو انہی کی بنیاد پہ گفتگو ہوتی تھی نا. اب انہوں نے کہا یہ ابہام ختم ہو جانا چاہیے, اچھی بات ہے, آگے کی بات پڑے. اور اب آگے چلنے کے لیے کوئی ایک روڈ میپ درکار ہے جس سے الیکشن کی جو ٹرانسپیرنسی ہے اس کو انشور کیا جا سکے, کریڈیبلٹی کو اسٹیبلش کیا جا سکے, کیونکہ اگلا راستہ تو وہی ہے نا جی. اور ان انتخابات کو انتخابات سے پہلے جو متنازع بنانے کا جو عمل نظر آ رہا تھا اس کا خاتمہ ہونا چاہیے, اور اس میں سارے سیاسی فریق جتنے بھی ہیں سب کو آن بورڈ ہونا پڑے گا. اور ہمارے جتنے بھی سٹیک ہولڈر ہیں, یعنی اب گیند تو بنیادی طور پہ نگران حکومت کے اور الیکشن کمیشن کے کورٹ میں آ گئی نا. انہوں نے انشور کرنا ہے کہ جناب الیکشن کا اناؤنسمنٹ ہونا ایک بات, الیکشن کا انعقاد ہونا دوسری بات, اور الیکشن کے انعقاد کے بعد الیکشن کی ٹرانسپیرنسی ہونا تیسری بات, اور اس کے بعد نتائج کی قبولیت چوتھی بات, اور پانچویں بات پھر یہ کہ انتقال اقتدار کی جو منتقلی ہے اس کو پرامن طریقے سے شفافیت کے ساتھ انشور کیا جائے. اسی میں پاکستان کی پولیٹیکل سٹیبلٹی اور اکنامک سٹیبلٹی جڑی ہوئی ہے. اگر ایسا نہیں ہوتا اور محض ایک دکھاوے کا الیکشن ہوتا ہے, جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ماضی کی طرح کے الیکشنز ہوں گے اور وہی سیاسی انجینئرنگ ہوگی, کسی کو لایا جائے گا کسی کو نکالا جائے گا, تو اس کے نتائج جو ہیں پھر آگے کی طرف جب ہم دیکھیں گے تو وہ ایک بڑے سیاسی بحران, انتشار اور ٹکراؤ کا منظر پیش کریں گے. کیونکہ اگر الیکشن کے نتائج کو کسی نے قبول کرنے سے انکار کر دیا تو اس کے بعد تو پھر وہی نیا بحران پیدا ہو جائے گا نا. اس لیے اب زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ ان کے اوپر عائد ہوتی ہے. اور الیکشن سپریم کورٹ کو بھی یہ آبزرو کرنا پڑے گا کہ وہ جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو رہی ہے کیا وہ واقعی اس کو یقینی بنانا بھی اس کی ذمہ داری ہے. جیسے انہوں نے کہا نا ہم کسٹوڈین ہیں, ہم دیکھیں گے کہ کون اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتا الیکشن کی تاریخ کے اوپر, تو الیکشن کی ٹرانسپیرنسی کو بھی آبزرو کرنا ان کی ذمہ داری کے زمرے میں پھر آئے گا. اور بہت سے لوگ نگران حکومت کے مقابلے میں, الیکشن کمیشن کے مقابلے میں زیادہ توقع جو ہے وہ جوڈیشری سے کریں گے کہ اگر کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے تو ان کو انٹروین کرنا پڑے. ٹھیک ہے جی, یہاں پر وقت تو ایک بریک کا, بریک کے بعد جائیں گے گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے. جس طرح سے سلمان کہہ رہے ہیں کہ اگر ٹرانسپیرنسی نہیں ہوتی ہے الیکشنز میں تو تب بھی سپریم کورٹ کی جانب بھی دیکھ رہی ہوں گی جماعتیں, اور ایک بار پھر سے اب تمام جماعتیں مل کر ہی لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کرتی نظر آ رہی ہیں. اس پر بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے انتخابات کی تاریخ جو ہے اس کا اعلان کر دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ایک بار پھر سے لیول پلینگ فیلڈ کی گونج سنائی دے رہی ہے. امتیاز عالم صاحب, الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ تو بات اب بتائی جا چکی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک مقبول جماعت ہے اور بیلٹ پیپر پر ہوگا بلے کا نشان, تو یہ پی ٹی آئی کے لیے کتنی اچھی خبر ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک اعتماد سازی کا بیان ہے, یہ اچھا بیان ہے اور ایسے ہی ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے جو سوالات اٹھ رہے ہیں وہ کافی قابل غور ہیں. سیاستدانوں کو جنہیں فائدہ پہنچنے جا رہا ہے اس صورتحال میں, انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ بڑا جمہوریت کے لیے ایک بڑی غلط مثال قائم ہوگی اگر ایک کے ہاتھ باندھ دیے جائیں اور دوسرے کے ہاتھ کھول دیے جائیں, تو یہ کوئی جمہوری مجادلہ یا مقابلہ نہیں ہوگا. تیسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں, جو آج بلاول بھٹو نے ایک بہت اچھا بیان دیا ہے. انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کو بھی چارٹر آف ڈیموکریسی پہ یعنی میثاق جمہوریت پہ آنا چاہیے, اس کے ساتھ دستخط کرنے چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ سبھی پارٹیوں کو ایک کوڈ آف ایتھکس اور ایک کوڈ آف ڈیموکریسی اور ایک کوڈ آف فری اینڈ فیئر الیکشن, منصفانہ اور عدالتانہ انتخابات کے لیے
पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान एक कोड होना चाहिए। इस हवाले से मैं बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ कि हमने सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी की तरफ से एक चार्टर बनाया है, कोड बना के पॉलिटिकल पार्टीज को भेजा है। कुछ ने हमें से इत्तेफाक किया है और कुछ जो गौर कर रही हैं। तो हम चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज एक कोड पे मुत्तफिक हो जाएं। तो जब सारी पार्टीज एग्री कर जाएंगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इलेक्शन को किसी तौर पे गैर मरई हाथ फिर कुछ नहीं कर सकेंगे। ये सियासतदानों की बाहम चपकलिश है जिसमें सियासतदान एक दूसरे के खिलाफ थर्ड पार्टी अपने मफाद में इस्तेमाल करती है और जिसका जमहूरी निज़ाम को फ़ायदा नहीं मिला है। एक बात मैं और कर दूं कि ये जो चीफ जस्टिस साहब ने या इस 3 रुकनी बेंच ने जो चीफ जस्टिस काजी ईसा साहब ने जब से वो बने हैं चीफ जस्टिस, उनने एक तकून में से एक सो कॉल्ड स्टेक होल्डर चीफ जस्टिस बन गया था, एक ट्राइकोटोमी ऑफ पावर में तकूनी इक़्तिदार की मुसल्लत बनी थी। एक चीफ जस्टिस साहब जस्टिस इफ्तिखार साहब के ज़माने से वो भी पावर स्ट्रक्चर का हिस्सा बन गए थे और कम से कम 2 वज़ीर आज़म को भेजने में चीफ जस्टिस साहब का किरदार था और वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर साथ बनाकर अब मौजूद प्राइम मिनिस्टर की हुकूमत को दीवार से लगा देते। तो काजी फायदा साहब ने एक जमहूरियत की और आईनी जो तक़सीम है इख्तियार की, ट्राइकोटोमी ऑफ पावर और उस पर जो पार्लियामेंट की बालादस्ती की जो बात है, सॉवरेनिटी की, उसके डॉक्ट्रिन को भी सीधा किया है और अब ट्राइकोटोमी ऑफ पावर में चीफ जस्टिस नहीं है। ये उनकी बहुत, मैं समझता हूँ, खिदमत है पाकिस्तान में जमहूरी और आईनी तसलसल के लिए। रजी साहब, कमिंग बैक टू द पॉइंट, हम बात कर रहे हैं कि एक बार फिर से लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जा रही है और तमाम सियासी जमातें कर रही हैं। पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करी थी और अब नून लीग की जानिब से भी ये शिकवा सामने आ गया है कि उन्हें भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। सागदार साहब ने क्यों किया ये शिकवा? देखिए ये लेवल प्लेइंग फील्ड किसको मिल रही है, किसको नहीं मिल रही, उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारी अमली ज़िंदगी के अंदर और ख़ास तौर पे आइनी तारीख़ के अंदर अगर कोई शख्स आता है, आइन शिकनी करके निकल जाता है, तो हम मिट्टी पाओ कह के आगे बढ़ जाते हैं और उसको कटहरे में नहीं लाते। जैसे देखिए ना, गुज़िश्ता 1 साल के अंदर इलेक्शन के साथ 2 दफ़ा खिलवाड़ हुआ। एक दफ़ा 14 अप्रैल की तारीख थी कि मई की? जी मई की, 14 मई की तारीख थी। रियासत के तमाम अदारों ने बशमूल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो इलेक्शन का इनकाद नहीं होने दिया। ठीक है, किसी ने उनसे पूछा। दूसरी दफ़ा 9 नवंबर को इलेक्शन होने चाहिए थे एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, 6 नवंबर को तक हो जानी चाहिए थी, नहीं हुए। और हम इन दोनों आइन शिकनियों के मुर्तकब अफराद को किसी भी कटहरे में लाए बगैर अब आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं कि जनाब सारे तालियां बजाएं और सलमान आबद धमाल भी डाले क्योंकि जो है वो 8 फरवरी को। भाई ये इलेक्शन इस हफ्ते होने थे, जो हफ्ता आज शुरू हुआ, ख़त्म हो रहा है, अगला जो हफ्ता शुरू होने लगा, इस हफ्ते में ये इलेक्शन होने थे, नहीं हुए। यहाँ पे भी आइन की वायलेशन हुई है। मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन है, इस तरह की आइन की जो खिलाफ वर्जियाँ हैं उनके मुल्ज़मान या मुजरमान को आपको एक दफ़ा कटहरे में लाना पड़ेगा। अच्छा, ताकि आइंदा इस तरह की वायलेशन करने वालों को कान हो जाएं और वो इस तरह की वायलेशन करते हुए सोचें। आप और मैं आज इस गैर यकीनी की सूरत हाल में क्यों बैठे हैं कि एक आईनी अदारे ने कहा, गलत कहा सही कहा, आप कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम पे जाके उसको गलत साबित कर लेते, आपने साबित नहीं किया। कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम ने कहा कि इलेक्शन करवाएं, आपने नहीं करवाए। दूसरा आइन कहता है 90 दिन के अंदर करवाएं, आपने नहीं करवाए। और अभी भी ये खबरें छोड़ी जा रही थी, वो तो चीफ साहब ने रास्ता बंद किया है कि जनाब ये अपना 8 फरवरी को भी नहीं होने। मेरा ख्याल ये है कि जो इस तरह की एडवेंचरिज्म के मुर्तकब हुए हैं, अच्छा, जब तक आप उनसे जवाब तलब नहीं करेंगे उस वक्त तक हमारा मुस्तकबिल का सफ़र खोटा रहेगा। ठीक है सलमान आबिद साहब, जिस तरह से हम देख रहे थे कि पीपल्स पार्टी भी शिकवा करती नज़र आ रही थी लेवल प्लेइंग फील्ड
کے حوالے سے اور پاکستان تحریک انصاف کی بھی ہمیں سمجھ آتی ہے، لیکن یہ جو اسحاق ڈار صاحب کی جانب سے کہا گیا ہے، جاوید لطیف صاحب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ان کو بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے، تو کیا یہ وہ جو لاڈلے پن کا تاثر تھا اسے زائل کرنے کے لیے ایسے بیان دے رہے ہیں؟ دیکھیے ایک بات تو جو رضوان رضی صاحب نے کی ہے نا، اصل میں پاکستان کی سوچ اور نظریہ جو ہے نا وہ ہے مٹی پاؤں. ہم نے کسی کو اکاؤنٹیبل نہیں کرنا، نہ جوڈیشری میں سے. قطع کلامی کی معذرت، سلمان عابد صاحب براہ راست ان کو اس وقت استحکام پاکستان پارٹی کے جو سیاسی پاور شو ہے اسے جہانگیر ترین صاحب جو ہیں خطاب کر رہے ہیں. اہم خبر ہے، شامل کر لیتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد قیصر کو گرفتار کر لیا گیا ہے. سابق اسپیکر اور پی ٹی آئی کے رہنما اسد قیصر کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اسد قیصر کو کرپشن کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے. ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جو سابق اسپیکر ہیں اور پی ٹی آئی کے رہنما اسد قیصر، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اسد قیصر کو اینٹی کرپشن نے بنی گالا سے گرفتار کیا ہے اور اسد قیصر کو کرپشن کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے بات کر رہے تھے. سلمان عابد صاحب، میں چاہوں گی کہ آپ وہیں سے جو ہے اپنے جو کامنٹ آپ دے رہے تھے اس کا آغاز کریں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ رضوان رضی صاحب کی خواہش اپنی جگہ، لیکن پاکستان میں جو نظریہ غالب ہے نا وہ مٹی پاؤں، یعنی کوئی احتساب کسی کا نہیں ہونا، نہ کسی کو جواب دہ بنانا ہے. پہلی بات تو یہ ہے. ابھی ہم بات کر رہے تھے لیول پلینگ فیلڈ کی. اب دیکھیے نا کتنی شاندار لیول پلینگ فیلڈ کا آغاز ہو گیا ہے. آج الیکشن کی ڈیٹ بھی اناؤنس ہو گئی اور ساتھ ہی فیاض بھٹی صاحب ہیں پی ٹی آئی کے ایک صوبائی کینڈیڈیٹ، انہوں نے بھی اپنی وفاداری تبدیل کر لی. اور ابھی پتہ چلا ہے کہ اسد قیصر صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، جو سابق اسپیکر قومی اسمبلی. اب سب کو پتہ ہے یہ گرفتاریاں کیوں ہو رہی ہیں، سب کو پتہ ہے کہ وفاداریاں کیوں تبدیل ہو رہی ہیں، اور ابھی آنے والے دنوں میں آپ کو اس طرح کے منظرنامے اور نظر آئیں گے. اس لیے اگر پی ٹی آئی اعتراض کرتی ہے، پیپلز پارٹی اعتراض کرتی ہے یا باقی جماعتیں اعتراض کرتی ہیں تو سمجھ تو آتی ہے نا کہ یہ انتخابات کی جو لیول پلینگ فیلڈ ہے یہ کس کے لیے سجائی جا رہی ہے اور کس کو باہر نکالا جا رہا ہے. اور اسی سے وہ انتخابات ڈسکریڈٹ ہو جائے گا. جو بات خالد فاروقی صاحب بھی کہہ رہے ہیں، میں بھی کہہ رہا ہوں، رضی صاحب بھی کہہ رہے ہیں، باغا صاحب بھی کہہ رہے ہیں، سب کہہ رہے ہیں، یہ انتخابات ڈسکریڈٹ ہو جائیں گے. مجھے خدشہ یہ ہے کہ یہ انتخابات اپنے انتخابات سے پہلے متنازع بن جائیں گے. اور اگر ہم نے اسی طرح کی روش کو جاری رکھا، یہ کسی کے حق میں نہیں ہے. اب آپ آ جائیں اسحاق ڈار صاحب کی بات کہ جی انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. ان کو بھی واقعی لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. وہ لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ وہ تو نواز شریف صاحب جدہ سے اپنا لندن سے چلے تھے پرائم منسٹر بننے کے لیے. ابھی تک تو یہ ابہام باقی ہے کہ انہوں نے پرائم منسٹر بننا بھی یا نہیں بننا. مسلم لیگ نون کے بہت قریبی جرنلسٹ 4-5 اس ہفتے جب میں ان کے ساتھ ملا تو ان میں سے بیشتر لوگوں کا خیال یہ تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر نہیں ہوں گے، یہ شہباز شریف صاحب ہوں گے. تو وہ بھی شاید لیول پلینگ فیلڈ کا مسئلہ ہے. پھر ان کی خواہش یہ تھی کہ نواز شریف صاحب کی بیٹی مریم نواز کو چیف منسٹر پنجاب بنایا جائے. اس پہ بھی سنا ہے کوئی بڑی پیش رفت نہیں ہوئی، اس لیے وہاں پہ بھی لیول پلینگ فیلڈ کا مسئلہ ہے. جس دن سے نواز شریف صاحب لندن سے آئے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ انہوں نے ایک چپ کا روزہ رکھ لیا اور خاموش ہو کے بیٹھ گئے ہیں. وہ جتنا زیادہ ان کو پولیٹیکلی ایکٹیو ہونا چاہیے تھا وہ بھی نظر نہیں آ رہے. معلوم نہیں کیا وجوہات ہیں، قانونی نوعیت کے معاملات ہیں، سیاسی نوعیت کے معاملات ہیں، فرسٹریشن ہے. تو میرا مطلب ہے لیول پلینگ فیلڈ ہمارے یہاں پتہ کیا ہے، ہر سیاسی جماعت یہ چاہتی ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی دوستی اس طرح سے ہو جائے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے لیے وہ تمام سہولت کاری کرے جس سے ہمارا اقتدار کا راستہ ہم اور اس کو لیول پلینگ اور اس کو وہ لیول پلینگ فیلڈ کہتے ہیں. اس وقت ساری جماعتیں اسی طرح کی بات کر رہی ہیں. زرداری صاحب کا گلہ دیکھیں گے، وہ بھی گلے کے پیچھے یہی ہے کہ ہمیں پنجاب میں سپورٹ نہیں ملی، ہمیں کے پی کے میں سپورٹ نہیں ملی. ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ جناب بلاول صاحب نیکسٹ وزیر اعظم ہوں گے، اب ہمیں کچھ اور بتایا جا رہا ہے. اسی طریقے سے پی ٹی آئی کہتی ہے یہ کیا بات ہوئی جی، ہمارے لیڈر کو اندر رکھ کے آپ الیکشن کرانے کی بات کریں گے، ہم تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہتر تعلقات چاہتے ہیں. تو میرا مطلب ہے کہ یہ اگلے اس مہینے کے اندر اگر یہ ارینجمنٹ ہم نے شفاف نہیں بنائے نا تو پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ الیکشن ڈسکریڈٹ ہو جائے. ٹھیک ہے. خالد فاروقی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، مسلم لیگ نون کا یہ جو شکوہ ہے جائز ہے؟ دیکھیے نا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس الیکشن میں کسی پارٹی کی توقع پوری نہیں ہوگی. اچھا. یعنی یہ جو پارٹیاں یہ سمجھتی ہیں نا کہ کسی ایک پارٹی کو جیسے پہلے کبھی 2/3 کی بات ہوتی تھی اور 2/3 میجارٹی مل جاتی تھی. آپ ڈیمانڈ کرتے تھے ہمیں کراچی سے ووٹ دے دیے جائیں، ہمیں ساؤتھ پنجاب سے ووٹ دے دیے جائیں، وہ ووٹ مل جاتے تھے. اب اس بار الیکشن جس طرح کا ہوگا مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ 3 پارٹی الیکشن بھی نہیں بلکہ اس میں چوتھی قوت بھی لازمی ہوگی. اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں ابھی جو جلسہ بھی آپ نے دکھایا، یہ جلسے ایسے نہیں شروع ہو گئے اور وقت سے پہلے باقی جماعتوں سے پہلے شروع ہوئے ہیں اور کوئی اتنے ناکام جلسے بھی نہیں جا رہے. سو
جو توقع کی جا سکتی ہے نا، مجھے نہیں پتا کہ اب مریم نواز پنجاب کی وزیر اعلیٰ بننا چاہتی تھی، وہ سلمان آپ جو بات کر رہے ہیں ہو سکتا ہے ان کی اپنی انفارمیشن اس میں ہو، لیکن نواز شریف بھی اب وزیر اعظم بنتے ہیں یا نہیں بنتے اس کا بھی ابھی کوئی پتہ نہیں ہے۔ بنیادی طور پر تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک کریڈیبلٹی کا مسئلہ ہے، ان انتخابات کو پلس مائنس کا کیس نہ بنایا جائے۔ اچھا، اگر پلس مائنس کا معاملہ ہوا کہ جناب آپ نے نواز شریف صاحب کو لا کے لازمی طور پہ عدالتوں سے ماورا اور قانون سے ماورا ان کو شامل کرنا ہے، وہ اپنے مقدمات میں کلیئر ہو جائیں تو بڑی خوشی کی بات ہے، ایک سیاسی لیڈر کی واپسی پاکستان کے سیاسی عمل میں ہو۔ اسی طرح وہ لوگ جو مقدمات میں ملوث ہیں اور اس وقت وہ جیل میں ہیں، ان کے لیے جو دیکھیے اس الیکشن سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا ماحول ضرور قوم کو دینا پڑے گا جس میں یہ بتایا جائے کہ یہ مقدمات جو ہیں یہ بالکل شفاف غیر جانبدار ہیں اور ان کے پیچھے واقعتاً کچھ نہ کچھ ایسا جرم ہے جس کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ ان مقدمات کو لٹکا کے رکھیں گے اور اس الیکشن سے پہلے کسی مقدمے کا فیصلہ بھی نہیں ہوگا اور آپ لے جائیں گے ان مقدمات کو الیکشن کے بعد، پھر یہ الیکشن کی کریڈیبلٹی متاثر ہوگی۔ اب سبھی جماعتوں کا میں یہ بتا دوں کہ سبھی جماعتوں کا آدھا گلاس خالی رہے گا، بھرا گلاس کسی کو نہیں ملنا۔ چلیں شکایت کریں گی لیول پلینگ فیلڈ۔ چلیں واقع صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے، درست کہہ رہے ہیں خالد فاروقی صاحب؟ دیکھیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ جو عدالت ہے یہ بار بار پتھر پہ لکیر کی کیوں باتیں کر رہی ہے، یعنی یہ وہاں ہوتا ہے جہاں ملک کے اندر کوئی قانون، کوئی آئین، کوئی ضابطے نہ ہوں۔ یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے کہ کوئی شخص غیر یقینی کی صورتحال نہ پیدا کرے، جرنلسٹ یہ نہ کریں، میڈیا یہ نہ کرے؟ کیوں؟ اگر آپ نے اس پہ ایکشن لیا ہوتا اور آپ یہ سب سے پہلے کہتے کہ وہ ان لوگوں کو سامنے کھڑا کیا جائے جو 90 روز میں انتخابات نہیں کروا سکے اور جو اس ڈیلے کی وجہ بنے ہیں، تو یہ پتھر کی لکیروں کی کسی قسم کی کوئی ضرورت نہ پیش آتی۔ چیف جسٹس کے اس طرح کے بیانات جو ہے نا وہ ہمارے اپنے نظام کی کمزوری ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم کتنے ویک ہیں۔ اب میں جلدی سے آپ کو لیول پلینگ فیلڈ کی بات بھی بتا دوں جو نون لیگ کہہ رہی ہے۔ اسحاق ڈار صاحب کو کہیں کہ آپ ایک ڈیفینیشن جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں نا تعریف انورٹڈ کاماز میں، وہ لکھ کے دے دیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہوتی کیا ہے، وہ ڈکشنری میں ڈلوا دیں تاکہ مستقبل میں لیول پلینگ فیلڈ کی وہی ڈیفینیشن اور تعریف چلے جو اسحاق ڈار صاحب فرمائیں۔ اچھا تو کیا تمام سیاسی جماعتوں کی لیول پلینگ فیلڈ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ الگ الگ ہوتی ہے؟ وہ الگ، دیکھیے نا اب ان کے جو بیان ہے اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ جیسے وہ اپنی پارٹی کے اندر کسی لیول پلینگ فیلڈ کی بات اب کر رہے ہیں کہ اندر ہمارے جو توڑ پھوڑ ہے، جیسے سلمان عابد صاحب نے کہا مریم نواز کیا چاہ رہی ہے، شہباز شریف کیا چاہ رہے ہیں، کوئی اس طرح کی ان کے اندر ایسی پریشانی ہے۔ اور ایک وہی بڑی اہم بات کہ نواز شریف صاحب آتے انہوں نے چپ کا روزہ رکھ لیا ہے، نہ وہ کسی سے بات کر رہے ہیں نہ وہ کسی سے ملاقات کر رہے ہیں۔ بھائی آپ لندن سے الیکشن لڑنے کے لیے آئے ہیں، وزیر اعظم بننے کے لیے آئے ہیں، آپ آئیں بیٹھیں، میڈیا سے بات کریں، لوگوں سے بات کریں، پولیٹیکل لوگوں سے بات کریں، لیکن سب کچھ زیرو ہے۔ پتہ نہیں وہ اسحاق ڈار صاحب والی کوئی لیول پلینگ فیلڈ کا انتظار کر رہے ہیں کہ جی ہمیں ایسی لیول پلینگ مل جائے جس سے کہ باقی ساروں کے ہاتھ پاؤں باندھ دیں اور ہم سب کو اکیلا چھوڑ دیا جائے اور ون مین شو ہو جائے۔ بالکل ٹھیک ہے، نذیر باغا محتاط ہو جائیں، غلام حسین آفر ہو چکے ہیں تو آپ بھی محتاط ہو۔ چلیں جی ناظرین، آج جو سب سے امپورٹنٹ چیز جس پر ہم نے بات کرنی تھی، انسانی بحران سنگین ہو چکا ہے اور خون ریزی کا آج 28واں روز ہے، اور اسرائیلی افواج کا الجبالیہ کے بعد البریش کیمپ پر بھی حملہ سامنے آیا ہے۔ آج بھی فلسطینی عالمی امداد کے منتظر ہیں اور زبانی جمع خرچ سے اب کام نہیں چلنے والا، ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔